बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्याह धुंध एपिसोड 8। बड़ी तकलीफ़ काटी है इसने, अब जरा 2 घड़ी इसनों आराम करन दे। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਿਓ, नाले इसके नाम पर सदका खैरात करो। जहार बेगम फ़ौरन मान गई। इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि अब इनके बेटे की तबीयत संभल गई थी। फिर वो आसिफ की तरफ भाड़ गए। आसिफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बाल्टी का भाप उड़ाता पानी गड़े में उंडेल दिया। बिच्छुओं में एक हलचल से मच गई। इनके पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। ज़िंदगी के तमाम दरवाजे इन पर बंद हो चुके थे। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला था और वो था मौत का दरवाज़ा। गर्म उबलते हुए पानी ने इनके वजूद पिघला कर रख दिए। पानी में से उठती सफ़ेद भाप लम्हों में स्याह रंगत इख्तियार कर गई और गड़े से ऐसी गलीज़ बदबू के भपके उठने लगे कि हवास बिलबिला उठे। सहन में मौजूद तमाम अफराद नाक मुँह लपेटते हुए कमरों की जानिब दौड़ पड़े। अलबत्ता आसिफ अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो यकटक घड़े के अंदर बिच्छुओं को पानी में घुलते हुए देख रहा था और ज़ेरे लब कुछ बिदबिदा भी रहा था। फिज़ा में ऐसी नागवार बू घुल गई थी जैसे कई मुर्दे एक साथ जला दिए गए हों। ठीक इसी वक्त असद और शाहिद घर में दाखिल हुए। बेख्तियार ही दोनों ने उंगलियों से अपने अपने नाक पकड़ लिए और पेशानी पर नागवारी की शिकनें उभर आई। फिर देवड़ी की हालत और आसिफ पर नज़र पड़ते इनके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वो एक दूसरे की जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगे और फिर तेज़ी से आसिफ के करीब पहुंच गए। एक नज़र दोनों ने हैरत से गड़े के अंदर स्याह रंग का गहरा मुतहरिक सियाल देखा। फिर शाहिद आसिफ से मुखातिब हुआ, ये सब क्या? मगर आसिफ ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले एक झटके से अपनी हथेली इसके सामने खड़ी कर दी। शाहिद को चुप लग गई। चंद लम्हे तक तीनों खामोश खड़े रहे। बदबू इतनी तेज़ थी कि नाक दबाए होने के बावजूद इनके दिमागों को धुंधलाई दे रही थी, जबकि आसिफ अपनी जगह पुरस्कून खड़ा था। शायद तो फ़ौरन ही अंदरूनी जानिब को दौड़ गया। अलबत्ता असद आसिफ के करीब ही खड़ा रहा। वो तज्जियाती नज़रों से आसिफ की सूरत देख रहा था। फिर आहिस्ता इसने भी नाक से हाथ हटा लिया। आज खिलाफ मामूल सहन में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और घर में एक गहरी खामोशी तैरती फिर रही थी। सूरज कब का गरूब हो चुका था और अब अंधेरा भी होने लगा था। कुछ देर तक दोनों अपनी जगह खामोश खड़े रहे। फिर आसिफ एक गहरी सांस लेते हुए असद से मुखातिब हुआ, तुम दोनों किधर गायब थे? हम नसीर गुज्जर की तरफ गए थे, गाड़ी का पता करने। वो खुद शहर से बाहर गया है। चलो कोई बात नहीं, अब इसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वैसे भी इसका मर्ज़, इसकी तकलीफ़ किसी डॉक्टर हकीम की समझ में आने वाली नहीं थी। क्यों, क्या मतलब? आसिफ ने असद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए गड़े की जानिब देखने लगा। असद की नज़रें भी गड़े की जानिब मरकूज़ होगी। कुछ देर पहले इस गड़े में से जो गाढ़ा स्याह सियाल दिखाई दे रहा था वो मज़ीद गाढ़ा होकर गड़े की तह में जम चुका था और फिज़ा में फैली हुई बदबू भी कम हो रही थी। आसिफ ने कस्सी उठाई और गड़ा दोबारा मिट्टी से भर दिया। इसके बाद वो कस्सी एक तरफ दीवार के साथ रखता हुआ अंदरूनी जानिब भाग गया। ताया जी, मामू जान, अम्मी, अब बेशक बाहर आ जाएं, बदबू ख़त्म हो गई है। इतना कहता हुआ वासिफ के कमरे की जानिब भाग गया, जबकि असद एक जगह रुक कर बड़ी गहरी नज़रों से जाते हुए देख रहा था। आसिफ वासिफ के कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। वासिफ पलंग पर पुरस्कून लेटा हुआ था। आसिफ ने दरवाजे में ही खड़े होकर अम्मी की नज़रों से पूरे कमरे का जायज़ा लिया, फिर वासिफ की तरफ भाग गया। इसे कमरे में कोई गैर मामूली चीज़ दिखाई नहीं दी थी। यहाँ तक कि वो छोटा सा स्याह बिच्छू भी नहीं जो वासिफ के पाँव के अंगूठे पर बैठा हुआ था। आसिफ जैसे ही वासिफ की तरफ बढ़ा, वो बिच्छू तेज़ी से रेंग कर वासिफ के तलवों में बने हुए छोटे से सुराख में रोपोश हो गया। आसिफ पलंग के करीब पहुंचकर रुक गया। कुछ देर तक वो खामोश खड़ा वासिफ की सूरत देखता रहा। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी दाईं हथेली वासिफ की पेशानी पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता हाथ इसकी पेशानी पर मलने लगा। इसकी हथेली हल्के हल्के वासिफ की पेशानी से मास हो रही थी। जैसे जैसे वो हाथ हिलाता रहा, वासिफ के पपोटों की सूजन और चेहरे की सुर्खी ख़त्म होती गई। चंद मिनट वो ये अमल दोहराता रहा और जब वासिफ के खदोखाल बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गए तो सुकून की सांस लेते हुए पलट गया और कमरे से बाहर निकल गया। वो जैसे ही कमरे से निकला, वासिफ के पाँव के अंदर से बेशुमार छोटे छोटे स्याह बिच्छू उबल पड़े। वो एक कतार की सूरत वासिफ के जिस्म पर रेंगते हुए इसके चेहरे की सिमत भाड़ रहे थे। वासिफ का जिस्म बिल्कुल बेहिस हरकत पड़ा था, क्योंकि वह सोया हुआ नहीं था, बेहोश था। रेंगते हुए बिच्छू इसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। घर के बड़े बूढ़े नमाज के लिए निकल चुके थे। सुरैया बेगम भी नमाज में मशगूल थी। दूसरी ख्वातीन ताई के करीब बैठी थी। ताई को होश आ चुका था, मगर इनके चेहरे की रंगत बिल्कुल ही जर्द पड़ी हुई थी। नौजवान अपने मखसूस कमरे में बैठे इस वाक़े पे इजहार ख्याल कर रहे थे।
مسرت رخشندہ، فرخندہ اور آسمہ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ عظمیٰ اور ماہنور کلثوم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ آصف نے انہیں باہر نکال کر زنجیر اندر سے چڑھا لی تھی۔ وہ دونوں بھی نشست گاہ والے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کلثوم سکتے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ آصف نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اپنی انگلیاں اکڑا کر کلثوم کے سر سے پیروں تک لے جانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی پوریں ہلکے ہلکے کلثوم کے جسم سے مس ہو رہی تھی۔ ایک بار یہ عمل دہرانے کے بعد وہ ہاتھ یوں جھٹکنے لگتا جیسے ہاتھوں سے چمٹ جانے والی کوئی چیز جھاڑ ہو۔ کچھ دیر وہ اپنا عمل دہراتا رہا اور کلثوم کی پتھرائی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہوتی گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون نیند میں ڈوب گئی۔ بچھو آصف کی تھوڑی تک پہنچ چکے تھے۔ جہاں بیگم نماز سے فارغ ہونے کے بعد دبے قدموں آصف کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں اور جانتی تھی کہ اگر کسی نے انہیں واصف کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ کہہ کر روک دے گا کہ واصف کی نیند خراب ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں جتنے سیاہ بچھو اس کی تھوڑی سی الگ ہوتے ہوئے اس کی ناک کے دونوں نتنوں میں گھس کر اس کے دماغ تک پہنچ رہے تھے۔ رکا ہوا خون ایک بار پھر اس کے نتنوں سے لکیر کی صورت بہنے لگا تھا۔ اوے افتخار، اوے آصف پتر کدھر ہے؟ صحن میں سید ظہیر علی کی آواز بلند ہوئی تو جہاں بیگم کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پھر اسد کی آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی۔ ابو، وہ واصف کی کمرے کی طرف کیا ہے؟ الو کا پٹھا نہ ہو تو میں نے کہا بھی ہے کہ اس کے کمرے کی طرف کوئی نہ جائے۔ 2 گھڑی بیچارے کو سکون نال سو لین دیو۔ اگر اس طرح نیند خراب ہوگی تو بیچارہ پھر تڑپے گا۔ نہیں مامو جان، میں ادھر ہی ہوں، آصف کی آواز سنائی دی۔ کہیں میرے جانے سے، کہیں ہلکی سی آہٹ سے واصف کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی جہاں بیگم کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ وہیں سے پلٹ آئیں۔ رات نصف کے قریب ہونے کو تھی۔ آصف نشا کے وقت ہی اپنے کمرے میں آ کر زنجیر چڑھا لی تھی اور اب سونے کی نیت سے لیٹ گیا تھا۔ عمل ادھورا رہ جانے کے سے انتہائی زیادہ رنج تھا۔ ایک سرسری سا خیال اسے عابد کا بھی آیا۔ وہ شام سے ہی غائب تھا اور اس نے یہی سوچا کہ جس وقت آیا افتخار اسد وغیرہ وہاں پہنچے تھے تو انہیں دیکھ کر کہیں غائب ہو گیا ہوگا۔ اب تک تو آ چکا ہوگا، مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جانے والے مایوس واپس لوٹے تھے۔ وہ اپنے پلنگ پہ آنکھیں بند کیے چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر کسی فلم کی طرح متحرک تھے جو دوران عمل دکھائی دیے تھے۔ اچانک اٹھنے والی آندھی کے جھکڑ، سیاہ دیواریں، کالی بادل، روٹی کا سورج کی طرح چمکنا، پھر اس ہندو کا ظاہر ہونا۔ وہ یقیناً وہی تھا جس سے محتاط رہنے کے لیے اسے آگے ہی بخشی گئی تھی۔ اس نے بابا سائیں کو بھی دیکھا تھا اور ایک اور بزرگ بھی دکھائی دیے تھے اسے، مگر اس نے بابا ننگ پیرے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ انہیں پہچان نہیں سکا تھا۔ اس کے علاوہ اس تیسری صنف میں آنکھوں کو چندھیا دینے والی تیز خیرہ کن روشنی بھی دکھائی دی تھی، مگر اس روشنی کے اندر کیا تھا؟ باوجود کوشش کے وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس سب کے علاوہ اس کے وہ 5 ہم شکل اور چھوٹے چھوٹے آصف جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب کیا تھا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکا۔ وہ انہی خیالات میں غلطاں پیچاں تھا کہ اسے نیند نے آ لیا اور وہ اپنے گرد و پیر سے بے خبر ہو گیا۔ پورے گھر پر خاموشی مسلط تھی، سبھی اپنے اپنے بستروں میں دبکے پڑے تھے۔ آصف کے ذہن میں ایک منظر بنا۔ یہ منظر گھر ہی کا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب سوئے پڑے تھے، گھر میں گہرا سناٹا تھا اور وہ گھر کے صحن میں کھڑا تھا، بہت بلندی پر۔ آسمان کے آغوش میں بیٹھا چاند دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ آصف کو اپنے کان کے نزدیک ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ صفی سرکار رک کیوں گے؟ آگے بڑھو، حرج ہی کیا ہے؟ گوئے سے آگے بڑھنے کی تحریک دے گی۔ آصف آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ برآمدے کے آخری گوشے والے کمرے کی طرف تھا۔ ابھی وہ برآمدے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک اور بھاری آواز اس کی سماعت کو چھو گئی۔ آصف، یہ کیا بےہودگی ہے؟ کیا یہ سب تمہیں زیب دیتا ہے؟ آصف کے قدم رک گئے۔ اس کے رکتے ہی پہلے والی آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس میں بلا زیب نہ دینے والی کیا بات ہے؟ آگے بڑھو۔ آصف کے قدم ایک بار پھر خودکار انداز میں آگے کی جانب بڑھنے لگے اور وہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ ایک بار پھر دوسری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آصف، حماقت کا ثبوت نہ دو، واپس اپنے کمرے میں چلو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے قدم رکے تو وہی آواز جو اسے آگے بڑھنے کی تحریک دے رہی تھی ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونج اٹھی۔ وہ پہلی آواز سے مخاطب تھی۔ تم خام خواہ بات میں ٹانگ اڑا دیتے ہو۔ بھلا صفی سرکار کوئی بچے تھوڑی ہیں جو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ دوسری آواز ابھری۔ تم سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کہاں دیتے ہو؟ بس پھر خاموش رہو، سرکار خود اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ آصف کے قدم ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا اس دروازے تک پہنچ گیا۔
دروازہ بند نہیں تھا، سو اس کے ہاتھ لگاتے اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ لائٹ روشن تھی، کمرے میں سوئے ہوئے تمام افراد اس کی نظروں کے سامنے تھے، رخشندہ، فرخندہ، آسماں، مہنود اور عظمیٰ۔ صفی سرکار دیکھو تو ذرا عظمیٰ کو، یہ بیچاری دل ہی دل میں آپ پر اپنی جان تک نثار کر چکی ہے۔ پہلی آواز آصف کے ذہن میں ابھری۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کیا تھا، کیسے فریفتہ نظروں سے دیکھ رہی تھی آپ کو۔ آپ آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑ کر ذرا بلائیں، یقین جانے یہ جاگ رہی ہے اور فوراً اٹھ کر آپ کے ساتھ چل بھی پڑے گی۔ اپنے کمرے میں لے جائیں اور وہاں بیٹھ کے کچھ دن سکون سے گپ شپ کریں، پھر اسے واپس بھیج دینا۔ بہت خوب، آصف اسے کمرے میں لے گیا۔ پھر تم اتنی جلدی سے واپس کہاں آنے دو گے؟ مخاطب کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ تمہاری رائے پھر بدل جائے گی۔ نہیں آصف، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنا، وہ صفی سرکار سے محبت کرتی ہے، جواب تیز لہجے میں دیا گیا۔ تو محبت کا کمرے سے کیا تعلق؟ عجیب سوالیہ اور طنزیہ لہجہ تھا۔ پھر آصف کو مخاطب کیا گیا۔ صفی سرکار، وہ خود آپ سے تنہائی میں ملنے کے لیے بے قرار ہے، تو رہنے دو، تم اپنے صفی سرکار کو کیوں بے قرار کرنے پر تلے ہو؟ صفی سرکار، جب اس نے شعر پڑھا تھا آپ نے اس کے دیکھنے کے انداز پر غور نہیں کیا تھا؟ کتنے بلاوے تھے ان کا آنکھوں میں۔ وہ آپ سے جس طرح کی محبت کرتی ہے آپ اسے اسی طرح کے رسپانس دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت نہیں، طنز تھا۔ ہاں، یہ بات تو ماننے میں آتی ہے کہ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ ان دو آوازوں کے بحث میں ایک تیسری آواز بھی شامل ہوگی۔ تینوں لہجے اور آوازیں آصف کے ہی تھیں۔ چلو اگر ایسی بات ہے تو عظمیٰ نہ صحیح، مانور ہی صحیح، اس کا انداز تو طنزیہ نہیں تھا نا۔ دوسرے نمبر والی آواز ابھری جو اب تک آصف کو سمجھا رہی تھی۔ آصف کی نظروں کا زاویہ بدلا اور مانور اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے سینے تک کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ چلنے میں خاموشی رہی، پھر پہلی والی آواز ابھری، لہجے میں قدری ہچکچاہٹ تھی۔ چلو مانور سے، صفی میاں مانور کوئی کمرے، مگر ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک چوتھی آواز بلند ہوئی اور ساتھ ہی ایک کہکا بلند ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، اب اپنی بکواس بند کر لو۔ میں نے کیا کہا، یہ مشورہ تو اس کا تھا، میں نے تو کسی اور مقصد کے تحت یہ بات کی تھی، جواب ہنسی میں دیا گیا۔ میں نے کہا نا بہت ہو گیا، اب خاموش ہو جاؤ، یہ سب اس کا قصور ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ خام خواہ محاسب بنا رہتا ہے، خبیث کہیں کا، اپنی زبان کو لگام ڈال کے رکھو۔ تم میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کیا کرو۔ تمہارے کون سے معاملات؟ میرے اور صفی سرکار کے۔ تم اپنے معاملات میں آصف کو نہیں گھسیٹو، بس کرو، خاموش ہو جاؤ، ہمیں بات کرنے دو، مجھے تم سے بات نہیں کرنا۔ خاموش رہو، بات کرنی ہے، نہیں کرنی۔ اف توبہ، چپ کر جاؤ، نہیں، بات، خاموش، بات۔ آخر وہ شور شرابہ اس حد تک بڑھا کہ آصف کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس کا دماغ نہ پھٹ جائے۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان دبا لیا، مگر ان آوازوں کا شور لہجہ بے لہجہ کچھ ایسی شدت اختیار کر گیا کہ اس کے دماغ کی نسیں بلبلا اٹھی اور پھر اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، وہ اپنے پلنگ پر چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں چھت کی کڑیوں پر مرکوز تھی۔ خواب تو ختم ہو گیا تھا مگر شور ہنوز جاری تھا۔ بات کرنے دو، میں نہیں کرنا چاہتا، تمہیں سننا ہوگا، خاموش رہو۔ تیز آوازیں اس کے در سماعت پہ دستک انداز تھی، مگر یہ آوازیں اس کے ذہن میں نہیں بلکہ کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ اٹھ گیا۔ آوازیں کمرے کے دائیں کونے کی طرف سے آ رہی تھی۔ بے اختیار اس کی گردن دائیں سمت کو گھوم گئی اور پھر جو منظر اسے دکھائی دیا اسے محاورہ نہیں بلکہ حقیقتاً کچھ دیر کے لیے اس کی عقل سلب کر لی۔ بس وہ منہ پھاڑے، آنکھوں میں حیرت کے سمندر سمیٹے یک ٹک دائیں جانب دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی۔ کتنے ہی لمحات گزر گئے، پھر جب وہ حیرت کے سمندر سے ذرا ابھرا تو پاگلوں کی طرح آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھنے لگا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ مگر وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس کے سامنے کمرے میں 5 آصف اور موجود تھے جو آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ 2 ایک طرف دیوار سے پشت ٹکائے کمرے کے کچے فرش پر ہی بیٹھے تھے، جبکہ تین ایک دوسرے پہ چیخ رہے تھے اور ان کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ پھر اچانک ان کی نظر آصف پر پڑی تو یک بہ یک ان کے ہونٹوں پر خاموشی کے قفل لگ گئے اور وہ مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ آصف حیوانوں کی طرح پلکیں جھپکا جھپکا کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے یوں اچانک خاموش ہو جانے پر نیچے بیٹھے ہوئے دونوں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پھر ان کی نظریں آصف کی سمت اٹھ گئیں۔ ایک نظر آصف پر ڈال کے وہ دوبارہ اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور قدرے بیزاری تھی۔ صورتوں سے وہ باقی تینوں سے چند سال بڑے معلوم ہوتے تھے۔ باقی ان کے نئے نقش ایک دوسرے سے اس قدر مشابہ تھے کہ آصف بھی ان میں کوئی فرق تلاش نہ کر پایا۔ صرف ایک معاملے میں ان کے اندر تضاد تھا اور وہ تھے ان کے لباس۔
ان کا لباس سبز تھا، دوسرے کا سفید، تیسرے کا بھورا، چوتھے کا سیاہ اور پانچویں کا نیلا۔ آصف کے ذہن میں عمل کا دورانیہ بھرایا اور صورتحال کافی حد تک اس کے سمجھ میں آ گئی۔ ساتھ ہی وہ اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ اس میں اطمینان سے ان سب کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ سفیر سرکار، یہ سب اس کی شرارت تھی، یہی فضول میں شور مچا رہا تھا۔ کالے کپڑوں والے نے بولنے کے لیے اب کھولے ہی تھے کہ دیوار کے سہارے بیٹھے نیلے کپڑوں والوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ پھر وہ آصف سے مخاطب ہوا۔ آصف میاں، پہلے آپ ہمیں جواب دو، پھر ہم آپ کی باتوں کا جواب دیں گے۔ آصف نے بڑی تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ وہ نیلے کپڑوں والا خود ہی بول پڑا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آصف چاننا میں سے گھورتا رہا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا تم مجھے اپنا پابند سمجھتے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس انداز میں سوچ رہے ہیں تو بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ نے جو خود کو اتنی مشکل میں ڈال کر ہمیں باہر آنے پر مجبور کیا، آخر اس میں آپ کا مقصد کیا تھا اور آپ نے ہم سے کیا توقعات وابستہ کی ہیں؟ جواب انتہائی شیریں لہجے میں دیا گیا۔ آصف کے ہونٹوں میں خود مسکراہٹ رنگ آئی۔ دوستی کے لیے، تعاون کے لیے، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ جو تمہارے اختیار میں ہوگا۔ چند لمحے کے لیے وہ نیلا آصف خاموش ہو گیا، پھر اس ہونٹوں میں مسکراہٹ اتر آئی۔ آپ نے کہا دوستی کے لیے؟ ہاں، میں نے بالکل درست کہا ہے۔ تو کیا ہم دوستوں کے انداز میں بیٹھے ہیں؟ وہ اپنے ارد گرد زمین پر نظریں دوڑاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا۔ اس انداز پہ آصف کو بھی ہنسی آ گئی۔ پھر وہ پلنگ پر ایک طرف کو سرکتا ہوا بولا، تو آ جاؤ، دوستانہ ماحول بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ سب ہنستے ہوئے اس طرف بھاڑ گئے۔ کالا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، سفید پوش بھی اس کے قریب ہی ٹیبل پر چڑھ بیٹھا، جبکہ باقی تینوں پلنگ پر چڑھ کے آصف کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں جی، اب دوستانہ ماحول بن گیا، اب اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ آصف نے نیلے کی طرف دیکھا تو وہ سبز کی طرف دیکھ کر بولا، یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہی نبھائیں گے۔ اس سبز پوش نے آصف کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے چونکہ دماغ کی بیداری کا عمل کیا ہے، اس لیے میں پہلے دماغ کے بارے میں کچھ کہوں، مگر اتنا ہی جتنا خود مجھے پتہ ہے۔ انسانی دماغ بہت پیچیدہ ہے، مگر پوری طرح کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ میں پیغمبروں ولیوں کی بات نہیں کروں گا، ان کے علاوہ دنیا میں آج تک 7% سے زیادہ دماغ کا استعمال کوئی بھی نہیں کر سکا۔ انتہا بھی کر لیں تو 10 سے آگے نہیں، جبکہ باقی کا 90% سویا رہتا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق اگر اس 7 یا 10% دماغ کے مقابلے کا کمپیوٹر ایجاد کیا جائے تو اس کا حجم اتنا ہوگا کہ وہ بر اعظم ایشیا پہ پورا آئے گا۔ اس کو آن کرنے کے لیے 10 لاکھ وولٹ درکار ہوں گے۔ اب یہ خدا کی کاریگری ہے کہ اس نے اتنی بڑی پاور ہماری چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کس قدر خوبصورتی سے بھر دی ہے۔ دماغ کے ایک صد میں سے جو 5واں، 6واں یا 7واں حصہ کام کرتے ہیں، اسے ذہن کہتے ہیں۔ آگے ذہن کے مختلف حصے ہیں اور اس 6-7% کے استعمال کرنے والوں میں سے کیسے کیسے بلا کے ذہین لوگ گزرے آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی شخص کا دماغ 100% کام کرنے لگ جائے، چلیں 50% کر لیں، 25% ہی کر لیں، کہ ایسے انسان کی ذہانت کا تصور ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کسی انسان کا دماغ اس حد تک کام کرنے لگ جائے تو کیا وہ اتنی ذہانت کو برداشت کر پائے گا؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ بھلا وہ اتنا ظرف کہاں سے لائے گا؟ ایسا انسان تو تنہا پوری دنیا کے اپنے قدموں میں جھکا لے گا۔ بس اسی لیے آپ کا عمل پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ یوں جان لیں کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی۔ اب آتا ہوں میں اپنی طرف اور اپنے ان ساتھیوں کی طرف۔ ہم آپ کے ذہن کے حصے ہیں۔ آپ کے عمل سے آپ کے دماغ کے باقی حصے تو بردار نہیں ہوئے، البتہ کروڑوں خوابیدہ سوئے ہوئے خلیوں میں سے چند ہزار خلیے ضرور جاگ گئے ہیں۔ اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ذرا خاموش ہو گیا۔ آصف حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب خوشگوار کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سبز پوش دوبارہ کہنے لگا، میں آپ کا شعور ہوں، یہ بھورے میاں آپ کا تحت شعور ہے، ادھر ٹیبل پر سفید کپڑوں میں ملبوس آپ کا ضمیر ہے، یہ نیلے میاں آپ کا لاشعور ہے، اور وہ کرسی پہ جو سیاہ پوش موجود ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ آصف کا شعور اسے تفصیلات سمجھا رہا تھا اور یہ سنتے ہی منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ ایک بار پھر اس پر بے یقینی دار آئی۔ وہ سب اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن یوں آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ایک بجلی کا بورڈ ہے، اس پر مسلسل کرنٹ موجود رہتا ہے۔ ہم اگر اس کے پلگ میں تار لگا کے اس سے ذرا فاصلے پر اس تار میں 5 ہولڈر لگا کے 5 بلب لگا دیں اور پھر سوئچ لگا دیں تو وہ 5 بلب ایک ساتھ روشن ہو جائیں گے۔ ان کو روشنی بورڈ سے مل رہی ہوگی، یعنی اصل پاور بورڈ میں ہوگی۔ اگر اس طرح بلبوں تک بھی کرنٹ پہنچ رہا ہوگا اور جب ہم پلگ میں سے تار نکال لیں گے تو وہ کرنٹ بورڈ میں ریورس ہو جائے گا۔
بورڈ میں سیکرانٹی اس وقت جائے گا جب پاور اسٹیشن سے بجلی کا کنیکشن منقطع کیا جائے گا۔ اب ہمارے لیے بجلی کا بورڈ ہے اور ہم بلب، ہم آپ کے سامنے بھی ہیں اور دماغ کے اندر بھی۔ اب آپ جب چاہیں ہم اپنے پاور ہاؤس میں ریورس ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، جبکہ زندگی نامی کرنٹ کا پاور اسٹیشن اتنی بلندی پہ ہے کہ انسان وہاں سے نہ تو بجلی چرا سکتا ہے اور نہ ہی واقعی میٹر کی سپیڈ کم کر سکتا ہے۔ اور جس دن اس پاور اسٹیشن کے مالک نے زندگی کا یہ کنیکشن ختم کر دیا، اس دن آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی تمام فیوز اڑ جائیں گے۔ اب یقیناً آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ شور نے مسکراتے ہوئے کہا تو آصف کے منہ سے ایک سانس نکلی۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ میرا شعور، تحت شعور، لاشعور، ضمیر اور میرا نفس میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان سے گپ شپ کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو یہ سب بتاؤں تو مجھے سب پاگل کا سمجھیں۔ آپ کسی کو یہ سب نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا۔ وہ محض خیال نہیں تھا بلکہ بولتا ہوا خیال تھا۔ اس نے واضح طور پر اس کی گونج اپنے دماغ میں محسوس کی۔ اس نے چونک کے اپنے لاشعور کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا اور اس کے ہونٹوں پہ ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ آپ کو شعور نے بتایا نا کہ ہم اندر بھی اور باہر بھی۔ کسی کو ہمارے بارے میں نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ آصف کے کچھ کہنے سے پہلے اس کا ضمیر بول پڑا۔ آصف سائیں، اس لانتی کا ویسے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ آپ کے بزرگوں کی مہربانی ہے کہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ پھر بھی اس کی طرف سے ذرا محتاط رہیے گا۔ اس کے اشارہ نفس کی طرف تھا۔ اب میں نے تمہیں کچھ کہا جو تم مجھے لانتی کہہ رہے ہو؟ نفس نے ناگواری سے ضمیر کی طرف دیکھا۔ تم کہہ لو جو کہنا چاہتے ہو، منہ توڑ جواب نہیں ملے تو کہنا، بس تم مجھ سے بات مت کرو۔ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہیں منہ لگاؤں۔ ضمیر کا لہجہ ترش ہو گیا۔ صفی سرکار، اب آپ دیکھ لیں، خام میں یہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کیے جا رہے ہیں۔ جب ضمیر کے سامنے نہ چل سکی تو نفس روحانسی آواز میں آصف کے سامنے فریاد کرنے لگا۔ چلو بھی، ضمیر میاں نے تنگ نہ کرو۔ پھر وہ شعور کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے دماغ کے چند ہزار، ہاں وہ بھی یہی موجود ہیں، اس کمرے میں نہیں ہے مگر آپ سے زیادہ دور نہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس وقت باہر نہ نکلیں۔ شعور کی لہجے میں ایسی کوئی غیر معمولی بات تھی کہ آصف چونک پڑا۔ کیوں، کیا وجہ؟ شعور چاند لمحہ کسی سوچ میں مستغرق ہو گیا، پھر آصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی آپ کا اور آپ کے دماغی خلیوں کا سامنا مناسب نہیں ہوگا۔ مگر کیوں؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ وجہ آپ کی یہی کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آگے جہاں انسان کے لیے سود مند ہے وہاں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ ابھی اب لا علمی کا شکار ہیں اور لا علمی ہزار نعمت ہے۔ جب آپ کا سامنا ان خلیات سے ہو جائے گا تو پھر آپ کے حواسوں سے یہ لا علمی کے پردے سرک جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب سامنا تو آپ کا ان سے ہونا ہی ہے، لیکن آج کی رات یہ سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ یہ رات سکون کی گزار لیں، ورنہ آپ کو شدید ذہنی اور روحانی اذیت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر آپ صبح تک اس اذیت سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو پھر سکون سے بیٹھے رہیں۔ شعور نے دو ٹوک انداز میں اس کی زبان سن کے آصف کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے ذہن میں آ گئے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ اس پہ کیا مصیبت کوئی افتاد پڑنے والی تھی؟ اس بات سے اسے آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، اور وہ بھی یہی سوچ کر خاموش ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری لا علمی میرے حق میں بہتر ہو۔ وقت قطرہ قطرہ گزرتا رہا، اس کی ذہنی طاقتیں بھی خاموش رہیں۔ کمرے کی فضا میں گاڑی خاموشی جمی رہی اور آصف کا ذہن ان قیاس آرائیوں کی ادھیڑ بن میں لگا رہا کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، مگر وہ کسی خاطر خواہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر کچھ سمجھ میں نہ آنے والی ہلکی ہلکی آوازوں نے اسے چونکایا۔ مجھے لگتا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ اچھا جی، سوری، یہ تھوڑا سا بیچ میں ذرا انٹرپٹ ہو گیا تھا۔ ہماری لائٹ چلی گئی تھی تو میں خود سے بات کر رہی تھی۔ اچھا، آوازیں صحن سے آ رہی تھی مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ آصف نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے کی جھریوں سے صبح کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ آوازیں قدرے بلند ہوگی، گھر میں غیر معمولی نقل و حرکت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود اپنے ذہنی حصوں کی سمت دیکھا۔ سبھی صورتیں لٹکائے خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے آصف کا دروازہ دھڑ دھڑا دیا۔
اسی طرح اچانک اور اس بری طرح دروازہ پیٹے جانے پر وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے زنجیر ہٹا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سید جلیل الحسن کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر رنج و غم کے تاثرات نقش تھے۔ چچا جان، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ آصف نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آصف بیٹا، اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکے اور تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ چچا جان، بات کیا ہے؟ آصف تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ذاکر حسین، شاکر حسین، سید تصور عباس اور اسد بھی برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ ابھی وہ برآمدے سے کچھ فاصلے پہ ہی تھا کہ پورا گھر دھاڑوں سے گونج اٹھا۔ واصف، کیا ہوا تجھے؟ واصف، میرے بچے، بھیا۔ آصف کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ ذہنی اور روحانی اذیت تو کیا واصف بھائی؟ اس سے آگے اس کی سوچ دم توڑ گئی۔ اسد اور سید تصور عباس جلدی سے اس کے قریب آ گئے۔ آصف، خود پر قابو رکھنا میرے بھائی، خدا کی یہی رضا ہوگی۔ اسد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے الفاظ آہنی ہتھوڑے کی طرح اس کے سماعت سے ٹکرائے۔ اس کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ آصف بیٹے، صبر سے کام لینا ہوگا۔ گھر کے سب افراد ایک دوسرے کی ہمت بندھا رہے تھے۔ اس اچانک آہوازاری پہ باقی کے سوئے ہوئے افراد بھی کمروں سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ افتخار بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ خدا خیر کرے۔ سید فقیر حسین کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑی تھیں۔ یہ چیخوں کی آوازیں کیوں چیخ رہے ہو تم سب اتنی صبح؟ یہاں ہوا کیا ہے گھر میں؟ ماہنور، عظمیٰ اور خورشیدہ بیگم کے چہرے بھی زرد پڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو منہ سے پھوٹو۔ سید کبیر حسین تیز لہجے میں برسے تو اسد نے حوصلہ دیا۔ چھوٹے چچا، وہ واصف بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا ہیں؟ سب کی حالت دیدنی تھی۔ آصف کا تو یہ عالم تھا کہ گویا اس کے حواس ہی معطل ہو گئے ہوں۔ وہ صحن میں مجسمے کی صورت کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ واصف اس کی وجہ سے موت کا شکار ہوا ہے، کیونکہ وہ ہندو شیطان اس کا دشمن تھا اور اس کی شیطانی طاقتوں کی لپیٹ میں واصف آ کر زندگی گنوا بیٹھا تھا۔ آصف کے دماغ میں آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ چیخو پکار کی آوازیں سن کر آس پڑوس کی عورتیں بھی گھر میں آ گئی اور کچھ ہی دیر بعد پورے گاؤں کو خبر ہوگی کہ سید خلیل الحسن کا بیٹا اور بڑے شاہجی سید حیدر علی کا پوتا واصف فوت ہو گیا۔ گاؤں والوں کا تانتا بن گیا۔ گھر کے تقریباً سبھی مرد مردان خانے میں آ گئے۔ گاؤں کے آنے والے مرد مردان خانے میں بیٹھ رہے تھے، عورتیں زنان خانے میں۔ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ کیا بیمار تھا؟ کوئی بیماری تھی کیا؟ ہر آنے والے کا سوال ایک سا ہی تھا۔ بار بار ایک ہی جواب دیتے دیتے تایا کا ضبط جواب دے گیا اور وہ آنکھوں میں پانی سے جائے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا لیٹے۔ گھر کے عقبی حصے میں میت نہلانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اسد اور آصف قبر کھدوانے کے لیے قبرستان گئے ہوئے تھے۔ جس وقت واصف کی میت اٹھا کے گھر کے عقبی حصے میں لے جائی جا رہی تھی، ٹھیک اسی وقت آصف کا نفس اور چاروں دماغی سے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ برآمدے میں گھر کی تمام خواتین موجود تھی۔ صحن میں چادروں پر گاؤں کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پانچوں عقبی سمت بڑھنے لگے۔ نفس کی نظریں صحن میں چکرا رہی تھی اور پھر وہ عظمیٰ پر جا کے رک گئی۔ ایک ذرا وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ اس کے ٹھہرتے ہی باقی چاروں پہ روک گئے۔ تحت شعور اور لاشعور نے تو کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس البتہ ضمیر اور شعور نے فوراً اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر عظمیٰ پہ نظر پڑتے ان کے چہروں پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھر آئے۔ نفس کو بھی فوراً ہی معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا، مگر شعور اور ضمیر اتنے میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ضمیر کے لہجے میں آگ دہک رہی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہاں کیا کھڑے گھور رہے ہو؟ اس بار شعور بولا اور خطرناک تیوروں سے ایک قدم آگے بڑھا تو نفس بوکھلا کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو ہمدردی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کا ایک شیر جیسا جوان موت کا شکار ہوا، بیچارے دکھی ہیں۔ اگر اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو ادھر مردان خانے میں جا کے مردوں کے دکھ کا مشاہدہ کرو، اور اگر زیادہ خلل پیدا ہو رہا ہے تو بھی بتا دو۔ یہ جان لو کہ آج ہم کوئی ذرا سی اونچی برداشت نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ ہاں بالکل۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ چلو پھر آگے مرو۔ شور نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ عورتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے عقبی سمت بڑھ گئے۔ آصف اسد کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، مگر گھر کا تمام منظر اسے اپنے پیشانے کے اندر یوں دکھائی دے رہا تھا گویا وہاں کوئی چھوٹا سا ٹی وی نصب ہو۔ قبرستان گھنے درختوں اور خضر و جنگلی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شمالی جانب قدرے بہتر تھی اور وہیں گورکن قبر کھود رہا تھا۔ آصف اور اسد ایک طرف گرے پڑے درخت کے تنے پر بیٹھے تھے۔